नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 147 से देखें, पारे आल इमरान। पीछे बात हो रही थी कि यहूदियों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो हलाल चीज़ें थी वो भी हराम कर दी थी। उनके लिए वो सज़ा थी, सज़ा के तौर पर ऐसा अल्लाह ताला ने किया था। वो चीज़ें खाना बुरा नहीं था, लेकिन उनको सज़ा मिली थी कि हर नाखून वाला जानवर और चर्बी उनके लिए हराम कर दी गई थी। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की। क्योंकि दुनिया में भी कभी कभार सज़ा मिलती है, आखिरत में तो मिलती ही है, दुनिया में भी कुछ गुनाहों की सज़ा मिलती है। फिर देखें आयत 147 में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें हराम थी, फिर आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि फ़ा मतलब तो, इन अगर, कज़्ज़बू का वो सब झुटलाएं आपको। कज़्ज़बू फेले माजी है, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू, कज़्ज़बू फेले माजी। इन की वजह से इसकी मीनिंग हम मज़दर में या मुज़ारे में कर रहे हैं, इन की वजह से। और यानी तो अगर या फिर अगर वो झुटलाएं का आपको। फ़कुल फा मतलब तो, कुल कह दीजिए, रब्बुकुम तुम्हारा रब, जू मतलब वाला, रहमतिन रहमत, वासियतिन वसत वसी रहमत वाला है, यानी बड़ी रहमत वाला है। वसी किसको कहते हैं? जो लार्ज स्केल में फैली हुई हो वो नेमत, वास्ट के लिए आता है। वसी रहमत वाला है। वला और नहीं, युरद्दू फेरा जाता, रद्दा यरुद्दू से, और ये जो है फेले मजहूल है, मुजारे मजहूल, नहीं फेरा जा सकता। एक सेकेंड, ये जो है रद्दा यरुद्दू, और नहीं फेरा जा सकता, बासुहु उसका अजाब। बास कहते हैं अजाब को या तंगी को, ये जंग के लिए भी आता है, तंगी के लिए भी आता है, बास और अजाब के लिए भी आता है। तो बासुहु अजाब उसका, अनिल कौमी, अन मतलब से, कौमी मतलब कौम, और मुजरिम कौम से, मुजरिम कौम से। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये सब लोग यानी आप उनको दावत दीजिए, दीन की दावत दीजिए, उसके बाद अगर ये सब लोग आपको झुटला दें, या कोई भी दावत देने के बाद अगर कोई झुटला दे, तो उस कौम के ऊपर से अजाब फेरा नहीं जा सकता, यानी वो कौम फिर मुजरिम है, और मुजरिमों के ऊपर फिर अजाब आकर रहता है, फिर उस पर से अजाब को टाला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, फेरा नहीं जा सकता। तो अजाब जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, जैसे कि पहले बताया, कुरान में गुजर चुका है अभी इसी सूरत में, कि अल्लाह ताला अजाब किसी भी सूरत में ला सकते हैं, या तो आसमान से ला सकते हैं, या जमीन से ला सकते हैं, या आपस में ग्रोह की शक्ल में आपस में लोगों को लड़ा दें, वो भी एक अजाब होता है। या हालात ऐसे तंग हो जाएं, हाकिम मुसल्लत हो जाए, जालिम हाकिम, तो ये भी सजा होती है। तो यानी कोई अगर झुटला दे, कुरान को झुटला दे, रसूल अल्लाह को झुटला दे, अल्लाह ताला को झुटला दे, तो उस कौम पर अजाब आकर रहता है, चाहे कैसी भी किसी भी शक्ल में आए। तो वही कह रहे हैं अल्लाह ताला, फ़इन तो अगर, कज़्ज़बू का वो झुटलाएं आपको, फ़कुल तो कह दीजिए, रब्बुकुम तुम्हारा रब, ज़ू रहमतिन वासिअती वसी रहमत वाला है, वास्ट रहमत वाला है, वला और नहीं, युरद्दु फेरा जा सकता, बासुहु अजाब उसका, अनिल कौमिल मुजरिमीन मुजरिम कौम से। फिर आयत 148 देखें, सयक़ूलु सा मतलब जल्द ही, यक़ूलु वो सब कहेंगे, काला यक़ूलू से बना है, जब फेले मुजारे के आगे सीन लग जाता है उससे पहले, तो उसकी मीनिंग फ्यूचर में ही होते हैं, डेफिनेटली फ्यूचर में होते हैं, क्योंकि फेले मुजारे जो है उसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों आता है ना, तो जब सीन लग जाता है तो फ्यूचर में ही होते हैं। सयक़ूलू जल्द ही कहेंगे, अल्लज़ीना
وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، اشرکا یشرکو، اشرکو فعل ماضی ہے، شرک کیا، لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، شاء یشاء سے بنا ہے، شاء چاہتا، اللہ اللہ، ما نہیں، اشرکنا شرک کرتے ہم، اشرکنا فعل ماضی اشرکا یشرکو سے ہی، یہاں پر ما کے میننگ نہیں میں ہوں گے، نیگیٹو میں، نہیں ہم شرک کرتے، ولا اور نہ ہی، آباؤنا ہمارے باپ دادا، آباؤنا باپ دادا، ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ ہی، حرمنا ہم حرام کرتے، حرم یحرم سے، اور نہ ہی ہم حرام کرتے، من شیئن کوئی چیز، کذالکا اسی طرح، کذبا جھٹلایا، کذبا یکذبو، کذب فعل ماضی ہے یہ، جھوٹ بولنا، جھٹلانا، اسی طرح جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، ہم مطلب ان کے، ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ، ذاقو انہوں نے چکھا، چکھ لیا، ذاقا یذوقو سے، تو یہ کیا ہے، ذاقو فعل ماضی چکھنا، ذائقہ بھی اسی سے کہتا آتا ہے نا، ذائقہ کیا ہوتا ہے جس میں کوئی چیز چکھی جائے لذت کے لیے، تو ذاقو بھی کیا ہوتا ہے، چکھنے کے لیے آتا ہے عربی میں، یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے، حل کیا، حل کویشچن کے لیے آتا ہے کیا، اندکم تمہارے پاس ہے، اندہ مطلب پاس، کم مطلب تمہارے، تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، فتخرجو فا مطلب تو، تخرجو نکالو، اخرجا یخرجو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، تو نکالو، اسے، تو نکالو اسے، لنا ہمارے لیے، لا مطلب لیے، نا مطلب ہمارے لیے، ان نہیں، یہاں پر ان کے میننگز ہم نہیں میں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، جب آگے الا آ جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر ان آ جائے یا ما آ جائے تو یا حل آ جائے تو اس کے میننگز کس میں ہو جاتے ہیں، نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہے، نہیں تتبعونا تم پیروی کرتے، اتبع یتبعو، تتبعونا فعل مضارع، نہیں تم پیروی کرتے یعنی فالو کرتے، الا مگر یا سوائے، ظنّ گمان کے، ظنّ یا ظنّو گمان یعنی خیال، اپنے خیال، اپنا نہیں تم پیروی کرتے مگر خیال کے یا گمان کا، وَإِن اور نہیں، یہاں پر بھی ان کے میننگز نہیں میں آئیں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور نہیں ہو انتم تم، الا مگر، تخرصون قیاس آرائیاں کرتے، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنا، گیس کرنا، تخرصون ہوتا ہے گیس کرنا، اپنے آپ ہی خیالی باتیں کرنا، اپنے آپ ہی کوئی بھی باتیں گھڑنا، وہ تخرصون آتا ہے خیالی باتیں کرنا، تو خرصا یخرصو اخرس، اب اس میں کیا ہے دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کی دلیل بتا رہے ہیں، یعنی وہ نافرمانیاں کرتے تھے، جب ان کے پاس کوئی بھی رسول آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بات پہنچائی تو انہوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کر دی، تو انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اس پر وہ دلیل کیا دیتے تھے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری بات نہ ماننے کی دلیل کیا دیتے ہیں، کہ جلد ہی کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہیں شرک کرتے، یعنی سب کچھ بلیم کس پر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، تو مشرکین کی ایک یہ عادت تھی کہ جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی یا ان کی غلط حرکتوں پر ان کو شرم دلائی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتی تو وہ ہم سے اور ہمارے بڑوں سے ہونے ہی نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہم سے یہ باتیں نہیں کرواتے، تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ ایسی باتیں کہیں گے. اگر آپ ان کو حلال اور حرام کا بتائیں گے، ان کو قرآن کی باتیں بتائیں گے، تو وہ یہی کہیں گے اگر یہ باتیں غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں سے نہیں کرواتے، نہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں کو شرک کرنے دیتے، نہ حلال چیزوں کو حرام کرنے دیتے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اس آیت میں بتایا کہ تمہاری اس طرح کی باتیں کرنا یا رسولوں کو جھٹلانا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے، یعنی تم جو ہے جھٹلاؤ گے رسولوں کو، اور ان لوگوں کو بھی تم نے جھٹلایا جو تم سے پہلے تھے، تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اگر یہ پہلے بھی ایسے لوگوں نے کیا ہے، رسولوں کو جھٹلایا ہے، تو اس کی سزا کیا ملی انہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں، اچھا ان سے پوچھو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس سب چیزوں کی تو مجھے دلیل دو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ریفرنس ہے تو مجھے دو. تو یہ دلیل اور یہ باتیں اکثر لوگ کرتے ہیں اپنے غلط طریقوں کو اچھا کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں جائیں گے، دعوت دینے جائیں گے، تو لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم تو نمازیں پڑھتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کلاس میں آتے، اللہ اگر ہمیں ہدایت دے گا یا اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا تو ہم یہ کام ضرور کریں گے. تو یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ بہانے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے زبردستی باندھ کے نہیں رکھا ہوا کسی کو. اگر اللہ چاہتے نا تو زبردستی سب کو ایک ہی راستے پر لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو بھی باندھ کر نہیں رکھا ہوا. بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی پر چھوڑ رکھا ہے، راستے بتا دیے کہ تمہیں کس راستے پر چل کے کیا ملے گا، اور مرضی کس کی؟ اب تمہاری مرضی ہے. یہ ہوتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے شرک کروا رہے ہیں نعوذ باللہ کچھ لوگوں سے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں انسان کو. اگر ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لگاتار نمازیں چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے پیسہ ہونے کے باوجود، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کروا رہے، بلکہ ہم خود چلنا ہی نہیں چاہ رہے سیدھے راستے کی طرف، ہم خود آنا ہی نہیں چاہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بھیج دیا، اور اپنی مرضی پر چھوڑ دیا کہ اب تمہاری مرضی، تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ سب باتیں ایک بہانہ ہوتی ہے، جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ یہی دلیلیں دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، دوبارہ دیکھیں، سیقولو جلد ہی کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہیں ہم شرک کرتے، ولا اور نہ ہی آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ ہی حرمنا ہم حرام کرتے، من شیئن کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب. قل کہہ دیجئے، حل کیا ہے، عندکم تمہارے پاس، من علم کوئی علم، فتخرجوہ تو نکالو اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس اس بات کا کوئی علم ہے تو نکالو. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اگر کروانا، شرک کروانا، تو کوئی دلیل ہے، ریفرنس ہے تو دو اللہ تعالیٰ کو. لنا ہمارے لیے، ان نہیں، تتبعو تم پیروی کرتے، اللہ مگر، ظنّا گمان کی. یعنی تم صرف خیال کے پیچھے چلتے ہو، یعنی تم صرف گمان کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے خیال ہیں، اور نہیں ہو تم قیاس آرائیاں کرتے، یعنی گیس کرتے. تو جب ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں نا، یا کوئی بھی یہ دلیل دے رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں سیدھے راستے پر آ جاتا، تو یہ سب ان کی خیالی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بتا دیا اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ اس کی خیالی باتیں ہیں، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، یہ بات قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں کرا رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرضی پر چھوڑ دیا. تو یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. آیت 149 دیکھیں، قل کہہ دیجئے، فللہ تو اللہ کے لیے ہے، لی مطلب لیے، اللہ کے لیے ہے، الحجت حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو،
آرگیومنٹس یعنی اپنی باتیں آرگیومنٹس کے ساتھ پیش کرنا، اس کے لیے حجت آتی ہے. اور یا وداؤٹ، بنا کسی آرگیومنٹ یعنی بنا کسی دلیل کے کوئی بات رکھنا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حجت. یعنی زبانی لڑائیاں، اس کے لیے بھی آتا ہے. اور بحث کرنا، اس کے لیے بھی حجت ورڈ آتا ہے. اور تو کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے حجتو، حجت، بالغتو، پہنچنے والی. بالغہ، بالغ، بلغ سے، بلغ یبلغو سے، بالغ کہتے ہیں پہنچنے والے کو. اب جو بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کے لیے بالغ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ بالغ، کیونکہ وہ جوانی کو پہنچ گیا، اس لیے اس کے لیے بالغ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بالغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والا. یہاں پر کیا ہے؟ فیمیل کا صیغہ. بالغتو، آخر میں تا لگ گیا، گول تا، تو وہ کس کا سمبل ہوتا ہے؟ وہ فیمیل کا نہیں. تو کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے حجت بالغتو، پہنچنے والی. فلو، تو اگر شاء، وہ چاہتا، لہداکم، ضرور ہدایت دیتا تمہیں. لا مطلب ضرور، ہدا وہ ہدایت دیتا، ہدا یا ہدی، اجمعین سب کو. اب یہاں پر کیا؟ اگر اللہ چاہتا. اب یہاں پر کیوں کہا گیا یہ؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی ان کو ایک ہی راستے پر چلاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، سمجھ دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، سمجھ بھی دے دی، سب دے دیا. اور کیا کہا؟ اب تم سوچو سمجھو. اور روشنی بھی دے دی، نور بھی دے دیا، صحیح اور غلط راستہ بتا دیا، مینول دے دیا ہمارے ہاتھ میں. اور کیا کہا؟ اب تم راستہ چنو، کون سا راستہ چن رہے ہو. تو وہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حجتیں ہیں، آرگیومنٹس ہیں، یہ جو پیش کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں نبی کے ساتھ، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. جو وہ اللہ تعالیٰ تک یعنی پہنچا رہے ہیں، بحثیں پہنچا رہے ہیں، یعنی سارا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں. تو اللہ کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی سب کو ایک راستے پر چلا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، طریقے بتا دیے، سب بتا دیا، اور کہا اب تمہاری مرضی. پھر دیکھیں آیت 150. قل، کہہ دیجئے، ہلما، آؤ، حاضر کرو، یا آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو. ہلما کہتے ہیں آنے کو یا حاضر کرنے کو، آگے بھیجنے کے لیے آتا ہے. ہا لام میم. تو حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو. حاضر کرو اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو. الذین، ان کو جو، یشہدون، گواہی دیتے ہیں. شہیدہ یشہدو سے، یشہدون فعل مضارع، وہ سب گواہی دیتے ہیں. ان، بے شک، اللہ نے، حرم، حرام کیا. حرم یحرم. ھذا، یہ، ھذا مطلب یہ یا اسے. فَإِن، پھر اگر، شہیدو، وہ سب گواہی دے دیں. شہیدہ یشہدو سے، شہیدو، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں. فلا، تو نہیں، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تشہد، تم گواہی دو. یہ فعل نہیں ہے، یعنی نیگیٹو والا امر ہے. لا تشہد، نہیں تم گواہی دو. تشہدو تھا، تشہد یعنی لام کے بعد تا آ گیا، تو یہی اس کی پہچان ہے کہ نیگیٹو والے امر کی نہیں تم گواہی دو. معہم، ان کے ساتھ. ولا، اور نہیں. تتبعی، آپ پیروی کرو، نہیں تم پیروی کرو. اتبع یتبی، یہ بھی فعل نہیں تم پیروی کرو. اہواءہم، خواہشات کی. الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبو، جھٹلایا. کذبا یکذبو، کذبو فعل ماضی. بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. والذین، اور ان کو جو، لا نہیں، یؤمنون، ایمان لاتے. آمنا یؤمنو، نہیں وہ سب ایمان لاتے.
بالآخرتی آخرت پر، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں. عدل سے بنائے برابر ٹھہرانا، عدلا یعدلو برابر ٹھہرانا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لے کر آؤ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہے. یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں حرام اور حلال کر رکھی تھی نا، کہ یہ ہم اپنے معبودوں کی وجہ سے، یعنی یہ ہمارے معبودوں نے کری ہیں، یا یہ ہمارے معبودوں کے نزدیک یہ کھانا برا ہے اور یہ کھانا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے اپنے گواہ ہیں یا تمہارے معبود ہیں ان کو لے کر آؤ میرے سامنے اور وہ پیش کریں، یعنی وہ دلیل دیں، گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حرام کری ہیں. جو تم اپنے آپ حرام کر رہے ہو وہ مجھے ریفرنس، یعنی وہ مجھے میرے سامنے آ کر گواہی دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حرام کی ہیں. اگر وہ گواہی دے بھی دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کیس اگر ان کے گواہ گواہی دے بھی دے تو آپ گواہی مت دینا ان کے ساتھ، نہ ہی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا. یعنی آپ کو منع کر دیا کہ ان کے پیچھے مت چلنا، ان کی بات مت ماننا، ان کے ساتھ گواہی مت دینا. اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے یا اگر کوئی غلط گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے یا اپنے گواہ لے کر آ رہا ہے، جھوٹے گواہ لا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ گواہی نہیں دینی، ان کی آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو نہیں ماننا. قرآن اور سنت، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیثیں ہماری کیا کہہ رہی ہیں، وہ سوچ سمجھ کر سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کسی بھی راستے پر لے کر جائے تو نہیں جانا، غلط راستے کے پیچھے نہیں جانا، غلط گواہی نہیں دینی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا. یہی بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چیلنج کرو کہ پہلے وہ گواہ لے کر آئے میرے سامنے اور وہ گواہی دیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گواہی دے بھی دیں، یعنی اگر وہ جھوٹے گواہ لے آئے، اگر وہ گواہی دے بھی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دینا، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ گواہی دینا جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور شرک کرتے ہیں. دور رہنا ایسے لوگوں کے ساتھ. اب یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 151 اور اس کے آگے کی آیتیں، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں 151 سے جو آ رہی ہیں، 3 آیتیں یہ جو ہیں، یہ چیزیں کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں، یعنی کیا غلط کام ہے، یہ بتایا گیا ہے ان آیتوں میں، اور ان آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو احکام اب آ رہے ہیں یہ ملت ابراہیم کے بھی احکام تھے، یعنی یہ جو ہے پہلی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے، اور ان کو، یعنی یہ جو ملت ابراہیم کے احکام تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا. یہ جو 151 سے آیتیں آ رہی ہیں، یہ جو شروع کی ہے یہاں کی 3، یعنی جو تورات ہے اس کے اندر یہ بسم اللہ کے بعد یہ احکام شروع تھے. یعنی جو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنا چاہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باحکم خداوندی اپنی امت کو دی ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیتیں ہیں جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد یہی شروع ہیں، یعنی تورات میں بسم اللہ کے بعد یہی بتایا گیا ہے جو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے، 10 حرام چیزیں. اسی طرح یہ 10 بنیادی تعلیمات حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی شریعت میں یہ رہی ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمادہ بن صامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے
3 آیتوں پر بیعت کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 آیتیں تلاوت فرمائی جو یہ اب یہاں پر بیان ہو رہی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آیتوں کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے پارہ 8 کی سورہ الانعام کی 151 سے یہ آیتیں ہیں. تو اور بہت ساری یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی بتایا، اور ان کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر غور اور فکر کرنا ہے. اور تو دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا ہے، کیونکہ ان کو کیا بتایا، وصیت نامہ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وصیت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ. تعالو کہتے ہیں بلندی کی طرف بلانے کو، تعالی یا تعالو بلندی کی طرف بلانے کو تعالو کہتے ہیں. کہہ دیجئے آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں، اتلو میں پڑھ کر سناؤں یعنی میں تلاوت کروں. اتلو یہ فعل امر ہے، یعنی I will recite میں پڑھ کر سناؤں، ما جو حرما حرام کیا، حرما یحرم جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر. اللہ ان پلس لا، اللہ کیا ہے، ان پلس لا، اللہ کے نہیں، ان کا مطلب کہ اور لا کا مطلب نہیں، کہ نہیں تشرکو تم سب شریک ٹھہراؤ. اشرک یشرکو فعل نہیں ہے، نہیں تم سب شریک کرو، نہیں تم سب شریک ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی. تو پہلی تعلیم کیا ہو گئی جو دی گئی، وہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے، بولو کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی ہے، تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، اپنی مرضی سے حرام اور حلال مت کرو. اور ایک اور امپورٹنٹ بات پتہ چلی ہے اس آیت میں، وہ کیا، اتلو میں پڑھ کر سناؤں. اتلو کا ورڈ ہے نا، میں پڑھ کر سناؤں. یہ تو نہیں کہا نا اللہ تعالیٰ نے خود پڑھ لو، خود سمجھ لو. کیا کہا، آؤ میں پڑھ کر سناؤں. تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے، کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کیا ہوتا ہے، جو چیز منہ سے بولی جائے. تو کلام کو کلام کی شکل میں بتایا جائے تو وہ زیادہ دل پر اترتا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنے آپ پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو اپنے آپ، یا اپنے آپ ادھر ادھر سے پڑھ لو، تو کیا سمجھ میں آئے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. کیونکہ قرآن کا تو حکم ہی یہی ہے کہ پڑھ کر سناؤ قرآن کو، تبھی وہ دل پر اترے گا، تبھی وہ سمجھ میں آئے گا. تو پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اکیلے میں بیٹھ کر تفسیر پڑھیں، سمجھیں، جانیں، غور و فکر کریں، لیکن جو بات سنیں گے، آپ کلاس میں آئیں گے، جو بات سنیں گے وہ بات زیادہ دل پر اترتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگوں کو بلاؤ اور کہو کہ لاؤ میں پڑھ کر سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چیزیں لکھ کر نہیں دیتے تھے کہ قرآن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور لوگوں کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے تھے، تب وہ دل پر زیادہ اترتا تھا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، جب ہم یہ قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو دوسروں کو بھی سنانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اپنے آپ پڑھ لو، کیا کرنا ہے، دوسروں کو سنانا ہے. یہی حکم ہے، تبھی بات دل پر اترتی ہے. اور اگر اپنے بچوں کو سدھارنا ہو، کسی کو بھی صحیح راستے تک آنا ہو، تو اس کو قرآن سناؤ تاکہ اس کے دل میں اترے، تبھی سمجھ میں آئے گا، تبھی وہ سیدھے راستے تک آئے گا. تو یہاں پر یہی ہے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کہ نہیں تم شریک ٹھہراؤ کسی کو اس کے ساتھ. پہلا حکم شرک نہیں کرنا، شرک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ شرک کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کہیں جنوں کی پوجا ہوتی تھی، کہیں انبیاء کرام کی پوجا ہوتی تھی، کہیں جو ہے کسی کی پوجا، یعنی کسی نہ کسی کی پوجا کرتے رہتے تھے. تو شرک جو ہے وہ منع ہے. پھر دوسرا یعنی ہر قسم کا شرک، کیسا بھی شرک ہو، شرک سے باز آنا ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا کیا، وبالوالدینی، وا مطلب اور، بی مطلب ساتھ، والدین کے ساتھ، احسانن احسان کرنا،
والدین کے ساتھ نافرمانی مت کرنا، اچھا سلوک کرنا. آپ سب نے غور کیا، سیکنڈ نمبر کی بات بتائی گئی ہے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہاں پر کیا آیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. اور یہ عام بات ہو گئی ہے، والدین کو کچھ نہیں سمجھا جاتا آج کل کے ٹائم پہ. ان کے اوپر چیخنا چلانا، ان کو کچھ ایون آج کل تو برائیاں بھی شروع کر دی بچوں نے اپنے ماں باپ کی، کہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ان کی غیبتیں شروع کر دی. تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ جو ہے شرک کے بعد بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. کہ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی فرما برداری کرو، جس طرح ہو سکے ان کی خدمت کرو. قرآن میں ایک جگہ آیا کہ والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تمہیں کچھ بھی کہیں تمہیں اف تک نہیں کہنا، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. تیسرا، ولا تقتلوا، اور نہیں تم قتل کرو، اولادکم، ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، تقتلوا تم سب قتل کرو. قتل یقتلوا سے فعل نہیں ہے، لا تقتلوا نیگیٹو والا امر، نہیں تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق، من مطلب سے، املاق تنگ دستی کے ڈر سے. املاق کہتے ہیں غریبی کو، تنگ دستی کو، غریبی کو املاق کہا جاتا ہے. یعنی غریبی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، پاورٹی کے ڈر سے نہیں تم قتل کرو اپنی اولادوں کو، تنگ دستی کے ڈر سے. نہانو، ہم، ضمیر ہے یہ، ہم، نرزقکم رزق دیتے ہیں تمہیں، رزق یرزقو سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاكُمْ اور انہیں بھی، ایا مطلب بھی اور ہی، ہم مطلب انہیں بھی. تو یہاں پر کیا ہے؟ تیسرا گناہ کیا بتایا؟ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، یعنی ابارشن مت کرو. کیا ہوتا تھا اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جو کوئی غریب ہوتا تھا، اب وہ اپنی اولاد کو پال تو نہیں سکتے، غریبی کی وجہ سے، غریبی کی ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی پریگننٹ ہوتی تھی لیڈی تو اس کا قتل کر دیا جاتا تھا. اسی طرح بتوں سے، جیسا کہ پرسوں گزر چکا تھا کہ بتوں سے مانگا کرتے تھے اولادیں دے دو، بہت ساری اولادیں اگر مل جاتی تھی تو اس میں سے ایک بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے. اسی طرح کسی بھی طرح ابارشن کرانا سخت گناہ ہے، تیسرے نمبر کا گناہ، کبیرہ گناہ. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. ہم یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، نہیں، کیا اللہ رزق دیتا ہے. رزق کے راستے کون کھولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. ہر کوئی اپنی قسمت سے لے کر آتا ہے، اس کی قسمت کا خود اللہ تعالیٰ اس کو اویلیبل کراتے ہیں. اگر وہ نہیں آئے گا تو رزق بھی نہیں آئے گا، اگر وہ اولاد آ گئی دنیا میں تو رزق بھی اس کے ساتھ آ گیا. تو غریبی کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے اولاد کو قتل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. ولا اور نہیں، تقربو تم قریب جاؤ، قربا یقربو سے نہیں تم قریبا یقربو نہیں تم سب قریب جاؤ، قرب سے، قاف را با روٹ لیٹر سے، اور نہیں تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے، فواحش کہتے ہیں بے حیائی کے کام، بے حیائی کے، ماں جو، ظہرا ظاہر ہو، ظہرا یظہرو، منہا ان میں سے، وما اور جو، بطنا چھپی ہوئی ہو. بطن کس کو کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے کو. پیٹ کے لیے بھی بطن آتا ہے، کیونکہ پیٹ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے چھپانے کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ بطن آتا ہے. جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی بے حیائی کے کسی بھی طرح قریب نہیں جانا. بے حیائی کی باتوں کے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بے حیائی مت کرو، یعنی بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. جیسے کوڑا گھر ہوتا ہے نا، کوڑا گھر میں سے کتنی گندی اسمیل آتی ہے اور انسان اس کے پاس سے گزرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا. اس کو ایسا لگتا ہے اگر میں اس کے پاس سے بھی گزر گیا، ایسا نہ ہو میرے اوپر بیکٹیریا یا جرمز میرے اوپر چپک جائیں. اسی طرح بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، بہت غلط چیز ہے وہ. یعنی بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا باتیں، ننگی باتیں، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا وہ ڈھکی ہوئی ہوں. پبلک پلیس، پرائیویٹ پلیس میں دونوں طرح سے وہ منع ہے. اور آج کل کے ٹائم پہ جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور سیریلز آتے ہیں اور اس طرح کے آتے ہیں کہ اس کے اندر کھلی بے حیائی دکھائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے.
ہر طرح کا زنا ہوتا ہے نا، تو یہ سب زنا کہلاتے ہیں، آنکھوں کے زنا، ہاتھوں کا زنا، ہر طرح کا زنا ہوتا ہے، تو ان سب باتوں کے قریب جانا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں، چھونا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، کسی بھی طرح بے حیائی کے قریب مت جانا۔ اسی طرح ولا اور نہیں تقتلوا تم قتل کرو نفسا کسی جان کو، نفس کہتے ہیں جان کو، کسی بھی جان کو، التی وہ جو حرما حرام کی، حرما یحرم وہ جو حرام کی، اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی کرنا، یہ کہ جان اپنے آپ کو جان سے مارنا، خودکشی کرنا حرام ہے، کسی اور کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، سختی سے منع ہے یہ۔ بھی اس کی وہ جو حرام کی اللہ نے مگر حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مان لیجئے کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے شریعت میں، تو اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تب اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق ہے، یعنی یہ سچ ہے، حق کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی جان کو مار ڈالا یا اپنے آپ کو مار ڈالا، ٹھیک ہے، اپنی نفس کو یا کسی اور کی نفس کو کسی بھی طرح، تو نہیں قتل کرنا اس جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل نہ کرنا، دوسروں کو بھی قتل نہیں کرنا اور خودکشی بھی نہیں کرنی، یعنی دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر، جان کی بات آ رہی ہے۔ ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں، وصیت کرنا، اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس نے وصیت کی تمہیں، بھی اس کی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل سے کام لو، عقلا یعقلو تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کر دی۔ حلال اور حرام کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کو سنائیں، دعوت دیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کو بتائیں، اور اسی طرح ان لوگوں پر لازم ہے جو یہ سنیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کرنا، واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پر یعنی کاؤچ پر بیٹھے گا، کہے گا ہمارے اور ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جو کچھ ہم ان میں سے حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہیں گے، تو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔